निशा इस आलीशान अपार्टमेंट के भारी भरकम दरवाजे को पार करके अंदर दाखिल हुई तो सामने ही सोफे पर बैठे अजलान पर इसकी नज़र पड़ी, जो अपनी महसूस रौनक के साथ सिगरेट पीकर गहरे कश लगा रहा था। धुआं फिजा में बोझल लहरें बना रहा था, जिसने कमरे की खामोशी को मजीद पुरअसरार कर दिया था। वो कदम कदम चलती इसके बिल्कुल करीब आकर साकत खड़ी हो गई और दबी आवाज़ में पूछा कि क्या आपने मुझे बुलाया था? अजलान ने अपनी गहरी नज़रें इसके सरापे पर जमाई और इसे सर से पांव तक ऐसे देखा जैसे वो इसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा रहा हो। इसके चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट आई जब इसने निशा के ऑफिस में नौकरी की और सैलरी के एडवांस मुतालबे का तज़किरा छेड़ा। निशा, जो अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसों की खातिर यहाँ तक आई थी, इसकी नज़रों की तपिश महसूस करके कुछ घबरा सी गई। अजलान ने सिगरेट का धुआं हवा में उछाला और बड़े सपाट लहजे में बोला कि तुम जान, मेरी पहले से शादी हो चुकी है और मैंने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी है। निशा की समझ में नहीं आ रहा था कि एक नौकरी के इंटरव्यू में इसे अपनी निजी जिंदगी की ये बातें क्यों बताई जा रही हैं। वो भी कुछ कहने ही वाली थी कि अजलान ने इसके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने इसे अंदर तक खिला कर रख दिया था। इसने दो टोक लफ्ज़ों में कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, लेकिन इस रिश्ते का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा वारिस पैदा करना होगा। इसने निशा की आंखों में झांकते हुए मजीद कहा कि तुम्हारी 7 नस्लें इस पैसे पर अय्याशी करेंगी। बस मुझे वारिस पैदा करके देना है और बेटी नहीं होनी चाहिए। अजलान की बात पर निशा को हैरत हुई। वो इसे कभी ऐसा नहीं लगा था कि वो इसकी खाला का अमीर तरीन बिगड़ा हुआ बेटा था और अपने ही खानदान की लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। निकाह के बाद हर रात अजलान कमरे में आकर इस पे शिद्दतें लुटाता। निशा को खुद से नफरत होने लगी थी। वो नडाल सी हो जाती और इसे लग रहा था वारिस से ज़्यादा तो इसे किसी और काम का जुनून है। एक रात में कई दफ़ा इसके पास जाता, अक्सर ऑफिस से छुट्टी भी करके इसके साथ वक्त गुजारता। अचानक वो बीमार पड़ गई। लेकिन इस रिश्ते का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा वारिस पैदा करना होगा। इसने निशा की आंखों में झांकते हुए मजीद कहा कि अगर तुम मुझे वारिस दे देती हो तो मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा कि तुम्हारी माँ का इलाज तो क्या, तुम्हारी 7 नस्लें भी बैठ कर अय्याशी करेंगी। निशा को लगा जैसे इसके पैरों तलों से ज़मीन निकल गई हो। वो साकत और जामत खड़ी अजलान के इस भयानक सौदे पर शदीद खौफ और हैरत की तस्वीर बन गई। निशा ने घबराहट के आलम में अपनी उंगलियां चढ़ाईं। इसका दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था और चेहरे पर बेबसी के साए गहरे हुए थे। इसने चंद लम्हे खामोशी से ज़मीन को तका और फिर बोझल आवाज़ में कहा कि मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अजलान के लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट रेंग गई, जैसे इसे पहले से ही ये जवाब का यकीन हो। इसने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते हुए अपनी अगली कड़ी शर्त सामने रखी कि निकाह के बाद तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम मिल जाएगी, लेकिन याद रखना कि तुम इस वक्त तक अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जाओगी जब तक तुम मुझे मेरा वारिस नहीं पैदा कर देती। निशा का दिल ये सुनकर लर्ज उठा। इसे लगा जैसे वो किसी कैद खाने का सौदा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसे अपनी माँ की बिगड़ती हुई हालत और पैसों की अशद ज़रूरत थी। इसने अपने तमाम तर खौफ और घबराहट को पसे पश डाल दिया। इसने एक लंबा सांस लिया और अपनी माँ की जिंदगी की खातिर कठिन शर्त को भी तस्लीम करते हुए फौरन हामी भर ली। अजलान ने दराज से चेक बुक निकाली और एक हतीर रकम लिखकर दस्तखत किए। फिर वो चेक निशा की तरफ बढ़ाते हुए स्पाट लहजे में बोला कि ये लो, इसे ले जाओ और अपनी ज़रूरत पूरी करो, लेकिन याद रहे कि मुझे तुम आज रात तक इसी फ्लैट पर चाहिए हो, क्योंकि आज रात ही मैं तुमसे निकाह करना है। जिंदगी की खातिर इस कठिन शर्त को भी तस्लीम करते हुए फौरन हामी भर इसने निशा की आंखों में देखते हुए ताकीद की कि ये पैसे अपने घर वालों को दे और इन्हें साफ बता दो कि अब तुम इनके पास तभी वापस जाओगी तब जब तुम इस शख्स से वारिस बन जाओगी जिससे तुमने ये रकम ली है। निशा ने लरजते हाथों से चेक थामा तो अजलान ने एक कदम इसी के करीब आकर इसे सख्त लहजे में वार्निंग दी कि एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम किसी को ये नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारा कज़न हूँ या मेरा तुमसे कोई खानदानी रिश्ता है। दुनिया की नज़र में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने तुम्हें ये पैसा दिया है और हमारा आपस में क्या ताल्लुक है। निशा खामोशी से इसकी कड़ी शराइत सुनती रही।
اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس چیک کے بدلے اس نے اپنی آزادی ہمیشہ کے لیے اذلان کے پاس گروی رکھ دی ہے۔ نشا گھر پہنچی تو اس کی چھوٹی بہن اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نشا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چیک اپنی بہن کے حوالے کیا اور سارا معاملہ مختصر بتایا تو وہ سکتے میں آ گئی۔ اس کی بہن نے چیختے ہوئے کہا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ہم کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا انتظام کر لیتے، لیکن تم خود کو اس طرح کسی کے حوالے کیسے کر سکتی ہو؟ نشا نے اپنی بہن کے ہاتھ تھامے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ دیکھو، اتنے پیسے ہمیں کوئی بھی نہیں دیتا، اور بیا ماں کی زندگی کا سوال ہے۔ لیکن میری ایک بات مانو کہ اماں کو اس بارے میں کچھ مت بتانا، وہ یہ سب دکھ برداشت نہیں کر پائے گی۔ جب بھی وہ پوچھیں تو بس اتنا کہنا کہ میں کسی کام سے گئی ہوئی ہوں، اب میں تبھی واپس آ سکوں گی جب اس شخص کی شرط پوری کر دوں گی۔ اس کی بہن بیچارگی سے اپنی باقی دونوں بہنوں کی طرف دیکھنے لگی جو اس تمام صورتحال سے بے خبر تھیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن نشا کے فیصلے کے سامنے بے بس ہو گئی۔ نشا نے آخری بار محبت اور دکھ بھری نظروں سے اپنی سوئی ہوئی ماں کو دیکھا اور بھاری دل کے ساتھ وہاں سے نکل کھڑی ہوئی۔ جب وہ رات کے سائے میں اذلان کے فلیٹ پر پہنچی تو وہاں خاموشی کا راج تھا، لیکن اذلان نے پہلے سے ہی نکاح کے لیے مولوی اور گواہوں کا بندوبست کر رکھا تھا۔ اس کی نظریں نشا پر پڑیں تو اس میں ایک عجیب سی فاتحانہ چمک اٹھی، جیسے وہ جانتا تھا کہ وہ لوٹ کر ضرور آئے گی۔ نکاح کی مختصر سی تقریب نہایت سادگی سے منعقد ہوئی۔ نشا نے سر پر بڑی سی لادیں کی چادر اوڑھ رکھی تھی جو کہ وجود کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو بھی چھپا رہی تھی۔ مولوی صاحب کے الفاظ فضا میں گونجتے رہے اور خاموشی سے اس نے اس کٹھن بندھن کو قبول کر لیا۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا اور گواہان کے ساتھ مولوی صاحب بھی رخصت ہوئے، پورے فلیٹ پر ایک بہت جلد سناٹا چھا گیا۔ اب اس وسیع اور اس کمرے میں وہ اور اذلان اکیلے رہ گئے تھے۔ نشا بیڈ کے ایک کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ ایسے اپنی نبض کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ خود بدرجہ کنفیوز اور خوف زدہ تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ گھبراہٹ کے مارے وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹھا رہی تھی اور اس کی نظریں فرش پر جمی ہوئی کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا وجود کسی قیدی کی مانند لگ رہا تھا، وہ جو اپنی مرضی سے زنجیریں پہن کر یہاں تک آئی تھی۔ جبکہ اذلان کی موجودگی کا احساس اسے مزید نڈھال کر رہا تھا۔ اذلان سگریٹ بجھا کر آہستگی سے اس کے قریب آیا اور اس کے قدموں کی چاپ نشا کے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے رک کر جھکا اور نہایت سپاٹ بے رحم لہجے میں بولا کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں نے تم سے شادی کس لیے کی ہے؟ بہتر یہی ہوگا کہ یہاں کسی قسم کی رونے دھونے والا ڈرامہ مت کرنا، کیونکہ میں نے تمہاری مجبوری کی پوری قیمت ادا کی ہے۔ نشا نے ضبط کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن اذلان کی زبان نہیں رکی۔ اس نے ایک تحقیر امیز مسکراہٹ کے ساتھ نشا کے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا اور نہایت گھٹیا سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ تمہارے پہلے کوئی بوائے فرینڈ تو نہیں تھا یا کسی سے کوئی تعلق رہا ہو؟ نشا کے لیے یہ باتیں کسی تازیانے سے کم نہیں تھیں۔ وہ جو اب تک خاموشی سے سب سہ رہی تھی، اپنی پاک دامنی پر اٹھنے والے سوال کو برداشت نہ کر سکی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس سے پہلے کہ اذلان اپنی بات مکمل کرتا، نشا نے پوری قوت سے ایک تمانچہ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ کمرے میں تھپڑ کی گونج سنائی دی اور اذلان کا چہرہ ایک طرف کو مڑ گیا۔ نشا کی آنکھوں میں غصے اور غیرت کی چمک تھی۔ وہ گرجدار آواز میں بولی کہ خبردار، جو آئندہ مجھ پر یا میرے کردار پر انگلی اٹھائے، میں نے اپنی ماں کی زندگی کا سودا کیا ہے، اپنی عزت کا نہیں۔ اذلان کے چہرے پر تھپڑ کی تپش نے اس کے اندر کے وحشی کو جیسے جگا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے جھپٹ کر نشا کی کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی پکڑ اتنی شدید تھی کہ نشا کی کلائی میں پہنی ہوئی کانچ کی چوڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں اور کرچیوں کی صورت میں فرش پر گرنے لگیں۔ ٹوٹتی چوڑیوں کے نکیلے ٹکڑے جہاں نشا کی کلائی میں پیوست ہو کر اسے لہو لہان کر رہے تھے، وہیں اذلان کی ہتھیلی بھی ان زخموں سے محفوظ نہ رہ سکی اور دونوں کا خون مل کر فرش پر گرنے لگا۔ نشا درد کی شدت اور اذلان کے غیظ و غضب سے لرزا اٹھی اور وہ تڑپ کر اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اذلان کی گرفت ذرا بھی ڈھیلی نہ ہوئی اور بلکہ اس نے اسے مزید اپنی جانب گھسیٹا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ کر گالوں پر لکیریں بنا رہی تھیں۔ وہ اپنی بے بسی اور اس شخص کی بے رحمی
پر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ کمرے کی فضا ان کے درمیان ہونے والی اس کشمکش اور فرش پر بکھری خون آلود چوڑیوں کی کرچیوں سے مزید بوجھل اور خوفناک ہو گئی تھی۔ اذلان کا غصہ جیسے یکدم پگھلنے لگا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی شدت نے لے لیا۔ اس نے نشا کی مزید اپنی جانب گھسیٹا۔ جب وہ اس کے قریب جھکا تو اب اس کے لمس میں وہ پہلے جیسی وحشت اور سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی اپنائیت اور مٹھاس تھی جیسے کوئی برسوں کی تپاس کے بعد اپنی سب قیمتی مراد پا چکا ہو۔ نشا جو پہلے ہی نڈال ہو رہی تھی، اذلان کی اس اچانک بدلی ہوئی کیفیت پر حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کی توجہ اور قربت میں ایک ایسی گہری محبت جھلک رہی تھی جو اس کی لفظوں کی تلخی سے بالکل الٹ تھی۔ جب اذلان نے اپنا رخ اس کی جانب موڑا تو نشا کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ حیا اور شرم کے مارے اس کا چہرہ تمتما اٹھا اور رنگت گلابی سے گہری سرخ ہونے لگی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، اور جب اسے اذلان کی سانسیں اپنی گردن کے قریب محسوس ہوئیں تو اس نے مارے شرم کے اپنا چہرہ اذلان کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ حیا کے اس بوجھل لمحے میں وہ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اذلان نے اسے اپنی باہوں میں ایسے سمیٹا ہوا تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے نازک چیز ہو، جیسے وہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ نشا کی خاموشی اور اس کا چھپ جانا اذلان کو ایک عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ کمرے کی فضا پاک ہو کر ایک انکہی اپنائیت کے احساس سے بھر چکی تھی۔ اذلان ابھی پوری طرح نشا کے سحر میں مبتلا ہونے ہی والا تھا کہ ان کے درمیان موجود دوری ختم ہونے کو تھی کہ اچانک کمرے کے سناٹے کو موبائل کی تیز گھنٹی نے چیر کر رکھ دیا۔ اذلان کی توجہ یکدم بھٹک گئی اور اس نے بے حد غصے اور جھنجھلاہٹ سے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری صاف ظاہر تھی کہ اس کے اہم اور نازک لمحے میں کسی نے مداخلت کرنے کی جرات کی تھی۔ اس نے غصے میں فون اٹھایا اور کال دیکھتے ہی تلملاتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ سکون سے بات کر سکے۔ نشا کو جیسے اس اچانک مداخلت سے زندگی کی مہلت مل گئی۔ وہ جو اب تک شرم اور گھبراہٹ سے منجمد ہو رہی تھی، اذلان کے باہر جاتے ہی بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور موقع غنیمت جانتے ہوئے قریب پڑے اپنے کپڑے اٹھائے اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے باتھ روم کی بھاگی۔ وہ ابھی تک اذلان کے مکمل لمس سے ناآشنا تھی اور اس کے قریب آنے سے پہلے ہی اسے خود کو سنبھالنے کا ایک موقع مل گیا تھا۔ باتھ روم میں داخل ہو کر اس نے فوراً دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل ابھی بھی بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ وہ اسے اچانک ملنے والے وقفے پر کسی حد تک سکون محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اذلان فون سن کر واپس کمرے میں داخل ہوا تو اس کا موڈ خاصا بگڑا ہوا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ نشا باتھ روم سے نکلنے کے بعد شاید تھکن اور ذہنی دباؤ کی تاب نہ لاتے ہوئے بیڈ کے ایک کونے پر ہی گہری نیند سو چکی تھی۔ اذلان کے ماتھے پر پہلے تو غصے کی لکیریں ابھری۔ اسے لگا جیسے وہ اس سے جان چھڑوا کر سکون سے سو گئی ہے۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے کے ارادے سے بیڈ کے قریب گیا، مگر جیسے ہی وہ اس کے بالکل سرہانے پہنچا، نشا کے چہرے پر پھیلی انتہا درجے کی معصومیت اور تھکن کے آثار دیکھ کر اس کا سارا غصہ ہوا میں اڑ گیا۔ وہ نیند میں کسی چھوٹے بچے کی طرح بے فکر اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ گھبراہٹ اب سکون میں بدل چکی تھی۔ اذلان جو اسے سختی سے بیدار کرنے آیا تھا، اب ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے چہرے پر گیری بالوں کی لٹ کو بڑے دھیرے سے پیچھے ہٹایا، جیسے وہ ڈر رہا ہو کہ کہیں اس کا لمس اس کی پرسکون نیند کو خراب نہ کر دے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی نرمی پیدا ہوئی اور وہ اسے جگائے بغیر وہیں بیڈ کی دوسری طرف خاموشی سے لیٹ گیا۔ اذلان بیڈ کی دوسری جانب لیٹ تو گیا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک نیم اندھیرے میں نشا کے معصوم چہرے کو تکتا رہا اور اس کے وجود سے وابستہ مختلف سوچوں میں گم رہا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب اچانک کمرے کے بوجھل سناٹے کو نشا کی ایک دل خراش چیخ نے چیر کر رکھ دیا۔ نشا نے اپنی بیمار ماں کے حوالے سے کوئی انتہائی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا جس نے اسے نیند کی وادیوں سے بے رحمی سے کھینچ نکالا۔ وہ بڑبڑا کر اٹھی اور اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا اور کمرے کے گھوپ اندھیرے میں اسے کچھ سمجھ نہیں دے رہا تھا۔ خوف اور دہشت کے مارے اس کے منہ سے بے اختیار ماں ماں کی صدائیں نکل رہی تھیں اور وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اذلان جو اس کی چیخ سن کر فوراً چوکنا ہو گیا تھا، ابھی اسے سنبھلنے کے لیے آگے ہی بڑھا تھا کہ نشا نے حواس باختہ ہو کر اندھیرے میں سامنے موجود اذلان کو ہی اپنی جائے پناہ سمجھا اور دیوانہ وار اس کے سینے سے جا لگی۔
اس نے اذلان کو اتنی مضبوطی سے جکڑ لیا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بری طرح لرز اٹھی اور اس کا دل اذلان کی ڈھال بنے سینے سے لگ کر زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اذلان نے بھی اس کی بے بسی اور خوف کو محسوس کرتے ہوئے خاموشی سے اپنے ہاتھ اس کے گرد پھیلا دیے تاکہ اسے اس انجان ڈر سے نکال سکے۔ نشا کو جیسے ہی ہوش آیا کہ وہ کس طرح دیوانہ وار اذلان کے سینے سے لگی ہوئی ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس کے دل میں شدید پچھتاوے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بدحواسی میں پیچھے ہٹنے لگی لیکن اذلان نے اپنی گرفت ڈھیلی کرنے کی بجائے اسے مزید مضبوطی سے جکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والی نرمی نہیں تھی بلکہ ایک محسوس قسم کی فتح اور مطالبہ تھا۔ اذلان نے اس کے کان کے قریب جھک کر نہایت پست لیکن پاردار آواز میں کہا کہ پہلے تو تم سو گئی تھی اور کسی سوئی ہوئی کو اٹھانا میرے اصولوں کے خلاف ہے، لیکن اب جب تم خود اٹھ گئی ہو تو میرا حق ادا کیے بغیر واپس نہیں جا سکتی۔ نشا کی گھبراہٹ اب انتہا کو چھو رہی تھی۔ وہ بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی کہ نہیں پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں بہت ڈری ہوئی ہوں۔ مگر اذلان پر ان منتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی تلخی اور حاکمیت لوٹ آئی۔ اس نے دو ٹوک لفظوں میں جتایا، میں نے تمہیں اتنی بڑی رقم اس لیے نہیں دی تھی کہ تم یہاں آ کر میرے بستر پر پرسکون نیند سو جاؤ۔ مجھے میرا کام کرنے دو، کیونکہ مجھے میرا مقصد واضح ہے۔ مجھے تم سے صرف اپنی اولاد اور وارث چاہیے۔ نشا اس کے آہنی حصار میں قید ہو کر رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اب اس کی کسی التجا کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی، کیونکہ اس نے خود اپنی مرضی سے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ نکاح کے بعد کی وہ ابتدائی راتیں نشا کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھیں۔ اذلان کا رویہ روز بروز مزید سخت اور جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ ہر رات وہ جب کمرے میں داخل ہوتا تو نشا کا دل خوف سے ڈوبنے لگتا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی، مگر اذلان پر جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ وہ نہایت شفاقی سے اسے جتاتا کہ اس نے نشا کو ایک مقصد کے لیے خریدا ہے، وہ جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہوتا وہ اسے آزاد نہیں کرے گا۔ وہ اکثر کہتا، تم جتنا جلدی مجھے وارث دے دو گی اتنی ہی جلدی تم اس قید سے اور مجھ سے چھٹکارا پا لو گی۔ ان تلخ جملوں کے بعد وہ اس پر اتنی شدتیں لٹا دیتا اور نشا بے بسی کی تصویر بنی سب سہتی رہتی۔